नाजरीन मोहतरम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम शुरू करेंगे मौलाना के लिखे हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक दोस्त के वाक़े से जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए आया। आइए वो वाक़या और उसमें छुपे हुए असबाक जानने की कोशिश करते हैं। मौलाना लिखते हैं, आमद ज़ाफ़ाक यार मेहरबान, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक मेहरबान दोस्त दूर दराज इलाके से आया। यूसुफ़ सिद्दीक़ रा शुद्ध मीहमा और हज़रत का मेहमान बना। बाद किस्सा गुफ्तनश गुफ्त ए फ़लाँ, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुछ गुफ्तगू के बाद उससे फ़रमाया, ही चे अवर्दी तुम्हारा अरमगा, कि भाई लाओ क्या तोहफ़ा लाए हो हमारे लिए। आगे लिखते हैं, दीद ने यारा तही दस्तै क्या। मौलाना फरमाते हैं कि ऐ दानिशमंद, दोस्तों की मुलाकात के लिए खाली हाथ जाना हस्त बे गंदम शुदंदर आसिया ऐसे ही है जैसे चक्की पर आप गंदम के बगैर चले गए। आगे लिखते हैं, हक ताला खल्करा गोयद बहशर, फरमाते हैं अल्लाह ताला भी क़यामत को लोगों से फरमाएंगे, अरमगा को अज़बराए रोज़े नशर, कि नशर के दिन के लिए बताओ भाई क्या तोहफ़ा लाए हो। और क्या फरमाएंगे, ही चे आवरे दस्तावेज़ रा, कि बताओ भाई बंदगी की सनद क्या लाए हो। अरमगा रोज़े रुस्ता खेज़ रा, जो क़यामत के दिन की सौगात हो। बकौल मौलाना अल्लाह ताला मज़ीद फरमाएंगे, ता उम्मीद बाज़ गश्तन नबवद, कि भाई तुम्हें लौट के हमारे पास आने की उम्मीद कोई नहीं थी। वादाए इमरोज़ ता बातिल नमूद, क्या आज के दिन का हमारा वादा तुम्हें बातिल नज़र आता था। मौलाना हमें थोड़ी देर के लिए यहीं रोकते हैं और अपने दरसी मकसद की तरफ इंतकाल फरमाते हैं। क्या लिखते हैं, मुनकरी मेहमान शरा अज़खरी, फरमाते हैं या गाफिल बंदे, तू अपने गधेपन से अल्लाह ताला की दरगाह का मेहमान बनने का मुनकर बन चुका है। पस अज मतबख खाको खकिस्तर खुरी, फरमाते हैं आखिरत के दिन के बावर्ची खाने से तूने मिट्टी और राख ही खानी है अब। वरनई मुनकर चुनी दस्ते तही, फरमाते हैं अगर तू मुनकर नहीं है तो इस तरह खाली हाथ बरदरे आ दोस्त पा चूमी नहीं उस अजली दोस्त के दर पे कैसे पाँव रखेगा। अब हमें नसीहत फरमाते हैं, अंध के सरफाकुन अज खाबुखुर, फरमाते हैं भाई अपनी नींद और खुराक में कुछ कमी कर। अरमगा बहरे मुलाकात बुर, और फरमाते हैं महबूब हकीकी की मुलाकात के लिए अमाले सालिहा का कोई तोहफ़ा लेके जा। आगे लिखते हैं, शो कलीलुन नौम मिम्मा यहजऊन, क्या फरमाते हैं कि सोने में कम नींद वाला बन। बाश दर असहार अज यस्तगफिरून, और फरमाते हैं सुबह के वक्त तौबा करने वालों में से हो जा। आगे लिखते हैं, अंध के जुम्बिश बकुन हमचू जनीन, फरमाते हैं माँ के पेट के बच्चे की तरह ओ भाई थोड़ी सी हरकत तो कर। ताब बख्शिंदे हवा से नूर भी, ताकि अल्लाह ताला तुझे नूर देखने वाले हवास अता कर दें। मज़ीद लिखते हैं, चूँ बयाबी आ हवा से दूर भी, भाई जब तुम्हें वो दूर देखने वाले नूर के हवास मिल जाएंगे ना, पा नहीं बालाए चरहे हफ्तमी, तो फरमाते हैं तू 7वें आसमान पे कदम रखेगा। व अज जहाँ चूँ रहम बैरूमी रवि, और फरमाते हैं कि दुनिया से जो माँ के रहम की तरह है तू बाहर निकल जाएगा। अज़मी दर अरसाए वासे शवी, और ज़मीन से एक वसी मैदान में जा पहुँचेगा। आँके अर्जुल्ला वासे गुफ्तान, फरमाते हैं इस मैदान को अल्लाह ने वसी करार दिया हुआ है। अरसादा के अम्बिया दर रफ्तान, फरमाते हैं ये वो मैदान है जहाँ अम्बिया गए हुए। आगे लिखते हैं, दिल न गर्द तंग अज़ां अरसाए फराख, फरमाते हैं ये ऐसा फराख मैदान है कि इसमें दिल कभी नहीं घबराता, तंग नहीं आता। नखले तर आंजा न गर्दद खुश शाख, और फरमाते हैं कि वहाँ हरी भरी खजूरें कभी खुश्क शाखें नहीं बनती। मौलाना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके दोस्त के किस्से में हमें तोहफ़ा देने के बारे में दो बड़ी ख़ास बातें बताते हैं। जामे तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आपस में तोहफ़े दिया करो, क्योंकि हदिया सीनों की कुदूरत और रंजिश को दूर करता है, और एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के हदिये को हकीर ना समझे, चाहे वो बकरी का एक खोरी क्यों ना हो। ये तालीम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दी,
لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خواص میں تحفہ تحائف دینے کی یہ تعلیم بہت پرانی ہے۔ صوفیاء اور ان کے ارادت مندوں میں بھی یہ تعلیم عام ہے، اگرچہ کچھ 2 نمبر لوگوں نے اس کا غلط بھی فائدہ اٹھایا۔ دوسری خاص بات جو مولانا ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے یا اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے جہاں تحفے تحائف دیتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، وہاں ہمیں قیامت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی تحفہ تحائف تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بے شمار تحفے ہو سکتے ہیں، بھئی نوافل کے تحفے ہو سکتے ہیں، ذکر اذکار کے تحفے ہو سکتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے تحفے ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مولانا ایک خاص تحفے کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کم کھا، کم سو اور صبح کو توبہ کرنے والوں میں سے ہو جا، حتیٰ کہ مولانا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے حواس نور عطا کر دیں جو تمہارے لیے ایک دوربین کا کام کرے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس نوری دوربین سے آپ ایک ایسے میدان میں پہنچ جاؤ گے جہاں انبیاء گئے ہوئے ہیں۔ مولانا احمد حسن صاحب لکھتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے مراد عالم مثال مطلق ہو جو کہ غیر محدود ہے اور مغیبات کے مکشوف ہونے کا مقام ہے۔ اب آگے مولانا ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے میدان میں پہنچنا کیسے ہے۔ فرماتے ہیں حاملی تو مر حواسترا کنوں، فرماتے ہیں بھئی اب تم اپنے حواس کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہو، کند و ماندہ می شمی و سرنگوں، فرماتے ہیں اس لیے تم تھکے ہوئے بھی ہوتے ہو، سرنگوں بھی ہو جاتے ہو۔ آگے لکھتے ہیں چونکہ محمولی نہ حامل وقت خواب، فرماتے ہیں نیند میں یا نیند کے وقت چونکہ تم سوار ہوتے ہو نہ کہ سواری، یعنی تم حواس پہ سوار ہوتے ہو، تم نے حواس کو اٹھایا نہیں ہوتا، اس لیے فرماتے ہیں ماندگی رفت و شدی بے پیچ و تاب، فرماتے ہیں خواب میں تیری تھکن بھی جاتی رہتی ہے اور تو آرام سے بھی ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں چاشنی داں تو حال خواب را، فرماتے ہیں بھئی خواب کی اس حالت کو ایک نمونہ سمجھ لو پیش محمولی حال اولیاء، اولیاء کے سوار ہونے کی حالت کا۔ یعنی مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ خواب میں ہوتا ہے کہ ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور ہمارے حواس ہمیں عالم بالا کی سیر کراتے ہیں، فرماتے ہیں اولیاء اپنی زندگی میں بالکل ایسے ہی بے خبر ہیں اور ان کے حواس ان کو اس وسیع و عریض میدان کی سیر کراتے رہتے ہیں۔ اب آگے مزید مولانا اولیاء کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء اصحاب کافند اے انود، فرماتے ہیں اے سرکشو اولیاء اصحاب کاف کی طرح ہیں، در قیام و در تقلب و ہم رکود، فرماتے ہیں وہ اس دنیا میں قیام اور گردش میں تو ہیں لیکن سوئے بھی ہیں۔ یعنی مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اولیاء میں بھی ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں، ان کے قیام میں اللہ تعالیٰ ان میں اصحاب کاف کی طرح تصرف فرماتے رہتے ہیں اور ان سے افعال صادر کرواتے رہتے ہیں، اور اصحاب کاف کی طرح ان کو اس کی بالکل کوئی خبر نہیں ہوتی۔ آگے لکھتے ہیں می کشد شاں بے تکلف در فعال، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو افعال میں بلا تکلف کھینچتے رہتے ہیں، یعنی ان سے مختلف کام کراتے رہتے ہیں، بے خبر ذات الیمین و ذات الشمال، فرماتے ہیں دائیں بائیں جانب جا کے، جبکہ وہ خود اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چیست آن ذات الیمین فعل حسن، فرماتے ہیں ذات الیمین جانتے ہو کیا ہے؟ اس سے مراد ہے ہمارے اچھے کام۔ چیست آن ذات الشمال اشغال تن، اور فرماتے ہیں ذات الشمال سے پتہ ہے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ہمارے انسانی کام یا مصروفیات۔ آگے لکھتے ہیں می رود این ہر دو از مردم پدید، فرماتے ہیں یہ دونوں قسم کے کان یعنی اعمال حسنہ اور ہماری زندگی کی دوسری جو مصروفیات ہیں یا اس کے کام کاج ہیں، فرماتے ہیں یہ انبیاء اولیاء سے صدور پاتے رہتے ہیں، بے خبر ازیں ہر دو ایشاں در مزید، جبکہ فرماتے ہیں وہ ان دونوں کاموں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ آخری شعر لکھتے ہیں گر صدایت بشنوانند خیر و شر، فرماتے ہیں اگر پہاڑ کی صدائے بازگشت تمہیں اچھی یا بری آواز سناتی ہے، ذات کو باشد از ہر دو بے خبر، تو فرماتے ہیں جان لو پہاڑ دونوں آوازوں سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ مولانا نے ان اشعار میں ہم عام لوگوں کا بہت بڑا اشکال اور جھگڑا ہی دور کر دیا ہے۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور ہر قوت اسی کی قوت ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، درست بات ہے،
ایسے لوگ انبیاء اور اولیاء کی کسی طرح کی بھی قوت یا اختیار کے منکر ہیں، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اے جھگڑا کرنے والوں، اولیاء کو اصحاب کہف کی طرح سمجھو، جو بظاہر تو غار میں بے خود لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود تصرف کر کے ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء میں بھی خود تصرف فرماتے ہیں، اور وہ خود اس کام کے کرنے سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ آگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کو پہاڑ سے صدائے بازگشت آتی ہے تو اس صدا سے پہاڑ بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ مولانا کے آج کے اس کلام سے یہ بات ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے، اور جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو بھی کچھ اختیارات اور قوت حاصل ہوتی ہے، تو ان کا موقف بھی غلط نہیں ہے۔ بقول مولانا ان کی ذاتوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی تصرف فرماتے ہیں، اور وہ ذات کا اپنا فعل ہوتا ہے، لیکن جس مرد خاص میں اللہ تعالیٰ تصرف فرماتے ہیں اس کو بھی آپ عام لوگوں کی طرح تو نہیں سمجھ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے زندہ کرتے تو در پردہ وہ فعل اللہ کا اپنا ہوتا، لیکن بظاہر تو یہ کام عیسیٰ علیہ السلام ہی کرتے۔ دریائے نیل میں راستہ بنانا خدائی فعل تھا، بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بظاہر یہ کام کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس لیے بقول مولانا اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس کی اصل یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خواص میں اللہ کا اپنا ہی تصرف ہوتا ہے۔ کام تو اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن نام بندے کا لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بظاہر وہ کام تو اللہ کے مقبول بندے ہی سارے انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔ چلتے ہیں یوسف علیہ السلام کے آئینہ لانے والے کے بقیہ قصے کی طرف۔ مولانا لکھتے ہیں گفت یوسف ہی بے آور ارمغاں، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو تحفہ لائے ہو وہ پیش کرو نا۔ او از شرم ای تقاضا در فغاں، لیکن فرماتے ہیں کہ مہمان اس فرمائش پر آہیں بھرنے لگا۔ کیا کہتا ہے؟ گفت من چند ارمغاں جستم ترا، کہنے لگا حضور میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے دیکھے، ارمغاں نے در نظر نامد مرا، لیکن حضور مجھے آپ کے لیے کوئی تحفہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں حبارا جانب کانش چوں برم، فرماتے ہیں کہ مہمان کہنے لگا کہ حضور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دانے کو دانوں کی کان کی طرف کیسے لے کے جاؤں، قطرہ را سوئے اما چوں برم، اور قطرے کو دریائے عمان کی طرف کیسے لے کے جاؤں۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ مہمان اپنی کم مائگی کا مزید اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے زیرہ را سوئے کرمان آوردم، کہ میں گویا زیرے کو لے کے کرمان شہر آیا ہوں جو زیرے کا گھر ہے، گرب پیشے تو دل و جاں آوردم، اگر میں آپ کی خدمت میں دل جان بھی پیش کر دوں تو۔ آگے مہمان اس کی وجہ بتاتا ہے کہ دل جان بھی اگر لے آؤں تو وہ کیا ہے، تو وہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی زیرہ لے کے کرمان چلا جائے جو کہ زیرے کا گھر ہے۔ آگے مہمان اس کی وجہ بتاتا ہے۔ جی کیا وجہ بتاتا ہے؟ نیست تخمے کے اندر ہی انبار نیست، مہمان نے کہا کہ حضور آپ کے ڈھیر میں تو کوئی ایسا بیج ہے ہی نہیں ہے جو نہیں ہے، ہر قسم کی چیزوں کی فراوانی ہے، غیر حسن تو کہ اورا یار نیست، ہاں ایک چیز آپ کے پاس سنگل ہے اور وہ آپ کا حسن ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آگے بقول مولانا مہمان کہتا ہے لائقاں دیدم کہ من آئینہ، کہنے لگا حضور مجھے مناسب یہی لگا کہ میں ایک آئینہ پیش تو آرم چوں نور سینہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو حضور سینے کے نور کی طرح مکمل طور پہ چیزوں کو منکشف کرنے والا ہو۔ تاببینی روئے خوبے خود دراں، تاکہ آپ اپنا خوبصورت چہرہ اس میں دیکھیں، اے تو چوں خورشید شمع آسماں، حضور آپ بھی سورج کی طرح آسمان کی شمع ہی تو ہیں۔ مہمان نے مزید کہا آئینہ آوردمت، اے روشنی، کہ اے نور اے روشنی میں آپ کے لیے آئینہ لے کے آیا ہوں، تا چبینی روئے خود یادم کنی، تاکہ حضور جب آپ اپنا چہرہ اس میں دیکھیں نا تو مجھے یاد کریں۔ آئینہ بیروں کشید او از بغل، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اس نے اپنی بغل سے آئینہ نکالا، خوب را آئینہ باشد مشتغل، فرماتے ہیں کہ خوبصورت کو آئینہ خوب مشغول رکھتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک مہمان کا۔ مولانا اس سے اب اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے۔ کیا لکھتے ہیں؟ آئینہ ہستی چباشد نیستی، فرماتے ہیں بھائی پتہ ہے
آپ نے آئینے کی بات تو سنی ہے، انسان کی ہستی کا آئینہ پتہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فنا ہے، نیستی بے گزین گر ابلا نیستی۔ فرماتے ہیں بھائیو اگر آپ بے وقوف نہیں ہو تو فنا اختیار کرو، ہم اس کام آئے ہوئے۔ یعنی مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ما سوا کو ختم کر لیں، خواہش نفس کے خلاف جہاد کر کے اپنا تزکیہ نفس کر لیں، تو ہمارا دل بھی آئینے کی طرح ہو جائے گا جس میں نقوش غیب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آگے ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دیتے ہیں اور لکھتے ہیں ہستی اندر نیستی بے توان نمود۔ فرماتے ہیں اپنی ہستی اگر کسی نے دیکھنی ہے نا تو فنا میں ہی نظر آئے گی کہ تو ہے کیا۔ کیا مثال دیتے ہیں؟ مالداراں بر فقیراں آرنجود۔ فرماتے ہیں مالدار ہمیشہ فقیروں پہ ہی سخاوت کرتے ہیں۔ بقول مولانا کسی بھی نعمت کو پانے کے لیے سائل کا تہی دست ہونا ضروری ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ تم نیست ہوگے تو اللہ تمہیں ہست کر دیں گے۔ دوسری مثال دیتے ہیں کہ تم فقیر ہوگے تو کوئی مالدار تم پر سخاوت کرے گا۔ آگے تیسری مثال دیتے ہیں آئینہ صافی نان خود گرسناست۔ فرماتے ہیں کوئی بھوکا ہوگا تو اسے روٹی ملے گی نا۔ چوتھی مثال دیتے ہیں سوختہ ہم آئینہ آتش زناست۔ فرماتے ہیں سوختہ ہوگا تو آگ جلے گی۔ پانچویں مثال دیتے ہیں نیستی و نقص ہر جائے کے خاص۔ فرماتے ہیں جان لو کہ جہان میں فنا اور کوئی نقص جہاں واقع ہوتا ہے نا، آئینہ خوبی جملہ پیش ہاست۔ فرماتے ہیں وہیں پر تمام خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ چھٹی مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں چونکہ جامع چست دو زیدہ بود۔ فرماتے ہیں جب کپڑا پہلے ہی صحیح سلا ہوا ہو، مظہر فرہنگ درزی کے شوت، تو فرماتے ہیں وہ درزی کی عقل مندی کا مظہر کب بنے گا۔ ساتویں مثال دیتے ہیں نا تراشیدہ ہمیں باید جزو۔ فرماتے ہیں بھئی درختوں کے تنے کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، تا دروگر اصل سازد یا فرو، تاکہ بڑی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز تو بنا سکے۔ آٹھویں مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں خواجہ اشکستہ بند آنجا رود۔ فرماتے ہیں بھائی ہڈی جوڑنے والا ماہر اس جگہ جاتا ہے کہ در آنجا پائے اشکستہ بود، جہاں کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو کسی کے پاؤں کی۔ نویں مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں خاری و دونی مسحا برملا۔ فرماتے ہیں کہ تانبے کی ذلت اور کم درجہ ہونا گر نہ باشد کہ نمائد کیمیا۔ فرماتے ہیں اگر واضح نہ ہو تو کیمیا کیا دکھائے گا وہاں پہ۔ دسویں مثال دیتے ہیں کہ شود چون نیست رنجور و نزار۔ فرماتے ہیں جب کوئی شخص مریض یا لاغر ہوئی نہ آ جمال و سنت طب آشکار، تو فرماتے ہیں طب کی خوبی اور سند کیسے ظاہر ہو سکتی ہے۔ مولانا ان تمام مثالوں میں ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ فنا اور نیستی سے کمال حاصل ہوتا ہے۔ فقیروں کو مال ملتا ہے، بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، ٹوٹے پاؤں والوں کے پاس ہڈی جوڑنے والا ماہر پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض اور لاغر ہو ہی نہ تو علم طب کی خوبی اور سند کیسے ظاہر ہوگی۔ یہ ساری مثالیں دے کے مولانا ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فنائیت میں ہی انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے اور اس کے دل کا آئینہ بالکل آئینے کی مثل ہو جاتا ہے اور اس آئینے میں نقوش غیب کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ آگے مولانا ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہیں فنائیت تو ہے نہیں لیکن تم اپنے کمال کا گمان رکھتے ہو۔ اب اس کے نقصانات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں زانمی پرد بسوء ذوالجلال۔ فرماتے ہیں وہ شخص کبھی درگاہ ذوالجلال کی طرف پرواز نہیں کر سکتا کہ وہ گمانے میں برد خود را کمال، جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے کہ پہلے مجھے ساری سمجھ ہے، مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس کے برعکس ہر کے نقص خیش را دید و شناخت۔ فرماتے ہیں اس کے برعکس جو اپنے نقص کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے، اندر استکمال خود دو اسپا تاخت۔ فرماتے ہیں وہ اپنی تکمیل میں بہت تیز دوڑتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں علت بدتر از پندار کمال۔ فرماتے ہیں کمال کے غرور سے بدتر مرض نیست اندر جانت اے مغرور زال۔ فرماتے ہیں گمراہ اور مغرور انسان کوئی مرض ایسا ہے ہی نہیں ہے جو بندے میں ہو سکتا ہے، یعنی اپنے کمال کا گمان کرنا۔ فرماتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا مرض ہے۔ آگے لکھتے ہیں علت ابلیس انا خیر بدست۔ فرماتے ہیں ابلیس کا مرض بھی یہی تھا۔ کیا تھا؟ انا خیر منہ، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ وَإِن مرض در نفس ہر مخلوق ہست، اور مولانا فرماتے ہیں کہ یہ مرض ہر مخلوق کے دل میں ہوتا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں گرچہ خودرا بس شکستہ بیندو۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا مغرور آدمی اپنے آپ کو بڑا متواضع شخص خیال کرتا ہے،
آب صافی داں و سرگیں زیر جو، فرماتے ہیں اس کو اوپر اوپر سے صاف پانی سمجھنا، اس کی نہر کی تہ میں گوبر ہی گوبر ہے۔ آگے سب کا حال لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں در چگے جو ہست سرگیں اے فتح، فرماتے ہیں اے جوان، گوبر نہر کی تہ میں ہوتا ہے، گرچہ جو صافی نمائد مرترا، اگرچہ نہر تم کو پاک صاف نظر آتی ہے۔ ان اشعار میں مولانا ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہر شخص کے اندر اپنے کمال کا گمان ہوتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور فرماتے ہیں کہ یہ ابلیسی وصف ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی درگاہ ذوالجلال کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا نقص دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے بہت تیز دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اکثریت بھی آج اسی ابلیسی وسوسے کا شکار ہے کہ میں سب سے بہتر جانتا ہوں، بلکہ ہم تو مسلمان ہی صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، باقیوں کو تو ہم کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کے آئینے میں ہم اپنی شکلیں غور سے دیکھیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ سورہ حج کیا کہتی ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو کیا ہم میں سے جتنے لوگ دوسروں کو کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں ان کے دل دیکھتے ہیں؟ لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں، باقی تو سارے کافر اور مشرک ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کہتی ہے کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی اے محبوب اعلان فرما دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی صاحب بصیرت ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی صرف صاحب بصیرت ہیں۔ کیا جتنے لوگ دوسروں کو کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں وہ صاحب بصیرت ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہی صرف صاحب بصیرت ہیں۔ کتنے اندھے دلوں والے اور بے بصیرت اس بات پر پریشان ہیں کہ قرآن تو بے بصیرت لوگوں کو حضور کا پیروکار ہی نہیں مانتا اور ہوں تو میں بھی بے بصیرت ہی۔ ابلیس ہمیں اس طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا، بلکہ یہی وسوسہ دیتا رہتا ہے انا خیر منہ، کہ میں ہی بہتر ہوں، باقی سارے تو ہیں ہی کافر مشرک۔ مولانا یہ ثابت کرنے کے بعد کہ ہر انسان کو اپنے کمال کے گمان کا مرض ہوتا ہے جو کہ ابلیسی وصف ہے، آگے ہمیں اس ابلیسی وصف سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ آئیے وہ بھی مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں حضرت؟ فرماتے ہیں ہست پیر راہداں پرفتن، فرماتے ہیں دانا پیر جو کہ مرد راہداں ہے، باغ ہائے نفس کل رجوع کن، فرماتے ہیں لوگوں کے باغ ہائے نفس کی نہر کو اندر سے صاف کرنے والا ہے۔ آگے مولانا کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ پیر اور یہ مرد راہداں ہمارے لیے ضروری کیوں ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جوئے خودرا کہ تواند ز اندر پاک کرد، فرماتے ہیں بھائی نہر خود اپنے آپ کو صاف کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ نافع از علم خدا شد علم مرد، فرماتے ہیں پیر کا علم خداوندی علم کی وجہ سے مفید بن گیا ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں آبے جو سرگین نتاند پاک کرد، فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نہر کا پانی گوبر کو صاف نہیں کرتا، وہ نیچے بیٹھا رہتا ہے۔ جہل نفسش را نہ روبد علم مرد، اور فرماتے ہیں انسان بھی جتنا پڑھا لکھا ہو اپنے نفس کی جہالت کو دور نہیں کر سکتا۔ تیسری مثال دیتے ہیں کہ تراشد تیگ دستہ خیشرا، فرماتے ہیں کبھی دیکھا ہے تلوار اپنے دستے کو تراش رہی ہو؟ نہیں تراش سکتی۔ رو بجراح سپار ای ریشرا، فرماتے ہیں جا اس زخم کو کسی جراح کے سپرد کر دے۔ مزید لکھتے ہیں بر سرے ہر ریش جمع آمد مگس، فرماتے ہیں تمہارے ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئی ہیں، تا نبیند کی خیریش خیش کس، تاکہ کوئی شخص اپنے زخم کی پیپ کو نہ دیکھ سکے۔ آگے لکھتے ہیں وہاں مگس اندیشہ و آمال تو، فرماتے ہیں وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں، ریشے تو آ ظلمت احوال تو، فرماتے ہیں تیرے احوال کی تاریکی تیرا زخم ہے۔ مزید لکھتے ہیں ور نہد مرہم بر آ ریشے تو پیر، فرماتے ہیں اگر پیر تیرے زخم پر مرہم لگا دینا آ زماں ساکن شود درد و نفیر، فرماتے ہیں اس وقت تیرے درد اور تکلیف کو سکون مل جائے گا۔ آخری کلام لکھتے ہیں
از مرہم سر مکش اے پشت ریشت، فرماتے ہیں اے زخمی کمر والے خبردار مرہم سے منہ نہ موڑنا، و از پرتو داں مداں از اسلحیش، اور فرماتے ہیں اگر تجھے کبھی آرام آ جاتا ہے نا تو اس کو عارضی اثر سمجھنا ہے، مرض گیا نہیں ہے تیرا، اس صاحب مرہم سے بھاگ نہ جانا، نفس اتنی جلدی نہیں مرتا۔ مولانا ان تمام اشعار میں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں جو حضرت کی بڑی معروف تعلیم ہے، جس کا آپ بار بار تذکرہ فرماتے ہیں کہ نفس نظر شیخ کے بغیر نہیں مرتا، اور اس پر بھی کافی وقت لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نفس را نہ تما کش الا بذل پیر، فرماتے ہیں کہ پیر کے سائے کے بغیر نفس مارا ہی نہیں جا سکتا، دامن آن نفس کشرا محکم بگیر، اس لیے فرماتے رہتے ہیں حضرت کہ اس نفس کش کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ کہیں فرماتے ہیں در بدر می گرد و میرو کو بکو، مرد میجو مرد میجو مرد میجو، یعنی کیا فرماتے ہیں کہ در در پھر اور گلی گلی جا، کوئی مرد تلاش کر، کوئی مرد تلاش کر، کوئی مرد تلاش کر۔ کامل استاد کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، حضرت علامہ نے بھی ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ترسم ازاں روزے کہ محروم اشکنت، فرماتے ہیں میں اس روز سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں رومی مجھے محروم نہ کر دیں، آتش دل خود بر دل دیگر زند، کہیں ایسا نہ ہو کہ رومی اپنے دل کی آگ کسی اور کے سینے پہ پھینکنا شروع کر دیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ قرآن کہتا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ مولانا نے ہمیں یہ راز سمجھانے کے لیے ایک بہرے آدمی کا قصہ لکھا ہے جو اپنے بیمار پڑوسی کی عیادت کو جاتا ہے، اور یہ چونکہ سن تو سکتا نہیں ہے اس لیے اس کے جوابات پر اپنی طرف سے گمان کر لیتا ہے، لیکن اس کے گمانوں سے وہ پڑوسی ناراض ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں آن کرے را گفت افزوم آیا، فرماتے ہیں ایک بہرے آدمی کو ایک مالدار شخص نے کہا کہ ترا رنجور شد ہمسایا، کہ بھائی تیرا ہمسایا بیمار ہے، پتہ ہے تجھے؟ گفت با خود کر کہ با گوشے گراں، بہرے نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے کان تو سنتے نہیں ہیں، من چ دریابم از گفتے آن جواں، میں اس مریض کی باتوں کو کیسے سمجھوں گا؟ خاصا رنجور و ضعیف آواز شد، خاص طور پہ جب اس مریض کی آواز بھی بڑی کمزور ہو گئی ہے، لیک باید رفت آنجا نیست بدھ، لیکن سوچتا ہے کہ جانا چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اور کیا سوچتا ہے؟ چوں ببینم کے آن لبش جنبا شود، سوچتا ہے جب دیکھوں گا نا کہ اس کے لب ہل رہے ہیں، من قیاسے گیرم آن را از خرت، تو سوچتا ہے میں اپنی عقل سے گمان کر لوں گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ چوں بگویم چونی اے محنت کشم، سوچتا ہے جب اس سے پوچھوں گا نا کہ اے میرے مصیبت زدہ تو کیسا ہے، او بہاہت گفت نیکم یا خوشم، تو یقیناً اس نے جواب میں یہی کہنا ہے کہ میں اچھا ہوں یا خوش ہوں۔ من بگویم شکر چہ خوردی آبا، سوچتا ہے میں کہوں گا شکر ہے، اور بتا بابا کیا کھایا آج؟ او بگوید شربتے یا ماشبا، تو وہ کہے گا میں نے کوئی شربت پیا ہے یا کوئی دال کے ساتھ روٹی ووٹی کھائی ہے۔ من بگویم سہ نویشت کیست آن، سوچتا ہے میں کہوں گا صحیح ہے، وہ کون ہے؟ از طبیباں پیش تو گوید فلاں، جو تیرا علاج کر رہا ہے وہ کہے گا فلاں حکیم میرا علاج کر رہا ہے۔ من بگویم بس مبارک پاس تو سوچتا ہے میں کہوں گا ہاں وہ بڑا مبارک قدم والا حکیم ہے، چونکہ او آید شود کارت نکو، اور کہہ دوں گا کہ جب وہ حکیم آتا ہے نا تو لوگوں کے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ این جوابات قیاسی راست کرد، مولانا لکھتے ہیں اس قیاس کرنے والے نے یہ جوابات تیار کر لیے، پیش آن رنجور شد آن ایک مرد، اور اس طرح بہرا اس مریض کے پاس گیا۔ گفت چونی، گفت مردم، گفت شکر، بہرے نے مریض سے پوچھا کیسے ہو؟ مریض نے کہا مر رہا ہوں، بہرے نے کہا شکر ہے۔ شد ازاں رنجور پر آزار و نکر، اس بات پر بیمار رنج اور ناراضگی سے بھر گیا۔ مریض کیوں رنج اور ناراضگی سے بھر گیا؟ مولانا فرماتے ہیں کہ این چے شکر است این ادو معبود است، مریض سوچتا ہے کہ یہ کون سا شکر کا موقع ہے، یہ تو میرا کوئی دشمن ہے، کر کے آسے کرد و آ کا جامد است، بہرے نے گمان کیا لیکن وہ الٹا کام ہو گیا سارا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں بعد ازاں گفتش چہ خوردی گفت زہر، اس کے بعد بہرے نے مریض سے پوچھا کہ کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا زہر کھایا ہے۔ گفت نوشت بعد افزوں گشت کہر، بہرے نے کہا مبارک ہو،
اس سے مریض کو اور بھی غصہ آیا۔ بعد ازاں گفت از طبیباں کیست او، پھر بہرے نے پوچھا کہ کون سا طبیب تیرا علاج کر رہا ہے، کہ ہمیں آیت بیچارہ پیشے تو جو تیرے علاج کے لیے تیرے پاس آتا ہے۔ گفت اسرائیل ہی آیت برو، مریض نے کہا کہ اسرائیل آتا ہے اور اب تو یہاں سے دفع ہو جا، چلا جا۔ گفت پائش بس مبارک شاد شو، بہرے نے کہا ہاں اس کا پاؤں بڑا مبارک ہے، خوش ہو جا۔ مولانا لکھتے ہیں خود گمانش از کری معکوس بود، فرماتے ہیں کہ بہرا تھا، اس نے الٹا گمان کیا، ای زیان مازرا پنداش سود، اور اس نے نقصان کو فائدہ سمجھا۔ رو برہمی گفت با خدا زما، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ راستے میں اپنے اندھے پن سے کہہ رہا تھا شکر کے کردم عیادت جار رہا، کیا کہہ رہا تھا کہ شکر ہے چلو پڑوسی کی عیادت تو کر لیے۔ اس بہرے کی خود گمانی پر اور بھی اشعار ہیں، لیکن میں ان کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور بات سمجھنا ہی مقصد ہے۔ مولانا بہرے کی خود گمانی سے اپنے اصلاحی مقصد کی طرف نزول فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں بس کساں کہ ایشاں عبادت ہا کنن، فرماتے ہیں بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے رہتے ہیں، دل بے رضواں و ثواب آنہند، اور وہ عبادت کرنے والے رضا الہی اور ثواب کی امید پہ ہوتے ہیں، امید رکھے ہوتے ہیں کہ ثواب ملے گا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں خود حقیقت معصیت باشد خفی، فرماتے ہیں لیکن گناہ کی حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے، بس قدر کے آرا تو پنداری صفی، فرماتے ہیں جان لو بہت سے پانی گندے ہوتے ہیں لیکن تو ان کو صاف سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں گفت پیغمبر بیک صاحب ریا، فرماتے ہیں ایک دکھا کر نماز پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صلی فإنک لم تصلی یا فتیٰ، کہ جوان جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آگے لکھتے ہیں اول آنکس کہ قیاس کہا نمود، فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا نا پیش انوار خدا ابلیس بود، خدائی انوار کے سامنے، فرماتے ہیں وہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ کیا کہا اس نے؟ گفت نار از خاک بے شک بہتر است، فرماتے ہیں ابلیس نے کہا کہ بے شک آگ مٹی سے بہتر ہے، من از نار و او از خاک اقدر است، کہنے لگا میں آگ سے ہوں اور آدم خاک تاریک سے پیدا ہوا ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں بڑی خاص بات فرماتے ہیں اصطلاحات است مر ابدال را، فرماتے ہیں بھائی جان لو ابدالوں کے خاص احوال ہوتے ہیں کہ نباشد ازاں خبر اکال را، فرماتے ہیں جن کی خبر اہل عقل کو بالکل کوئی نہیں ہوتی۔ گفت پیغمبر کے ہست از امتم، مولانا 750 سال پہلے یہ کلام لکھ گئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ میری امت میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بود ہم گوہرو ہم ہمتم، کہ وہ میرے گوہر والا ہوتا ہے اور میری ہمت والا ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں مرمرا ازاں نور بینت جانشاں، فرمایا ان کی روح مجھے اس نور سے دیکھتی ہے کہ من اشارہ ہمیں بینم آیاں، جس نور سے میں انہیں دیکھتا ہوں۔ بقول مولانا اور کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے صحیح ہینو احادیث و روات، سرکار نے فرمایا مجھے میرے نور سے دیکھتے ہیں بغیر صحیحین کے، احادیث کے اور راویوں کے، بلکہ اندر مشرب آب حیات، بلکہ مشرب عشق میں وہ آب حیات دیکھ رہے ہیں۔ مولانا ان اشعار میں ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اگرچہ ہم انہیں ثواب سمجھتے ہیں، اور اس بیرے کی طرح ہمارے وہ گمان ہمارے حق میں بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ مولانا اس کی مثال دیتے ہیں اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے کنارے میں تشریف فرما تھے، تو اس شخص نے نماز پڑھی، پھر حاضر ہو کر سرکار کو سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ بھائی دوبارہ نماز پڑھو، نماز کوئی نہیں پڑھی تم نے، اس کا مطلب ہے کہ درست نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، پھر نماز پڑھ کے حاضر ہوا، سلام عرض کیا، سرکار نے پھر وہی فرمایا کہ جاؤ بھئی تم نے نماز نہیں صحیح پڑھی۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ یا شاید اس کے بعد بھی پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کا قصد کرو نا تو پوری طرح وضو کرو، قبلہ رو ہو کے تکبیر پڑھو، پھر قرآن سے جو کچھ تمہیں آتا ہے وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، حتیٰ کہ رکوع میں قرار پکڑو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، حتیٰ کہ سجدے میں قرار پکڑو،
اس سے مراد ہے کہ آرام سے ذرا سجدہ کرو، پھر اٹھو یہاں تک کہ نشست میں قرار پکڑو۔ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والا نوجوان اپنے گمان کے مطابق تو صحیح نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اس کا گمان غلط تھا، اس لیے سرکار نے اسے فرمایا نا کہ تم نے کیا نماز پڑھی ہے، نماز ہوئی نہیں تمہاری، گویا نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ ایسے گمان اکثر انسان اپنی عبادت و ریاضت کے بارے میں کرتا رہتا ہے، اور مولانا ہمیں اس بدگمانی سے بھی بچانا چاہتے ہیں۔ کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی عبادت و ریاضت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، مالک کی جانے وہ قبول بھی ہوئی یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 1549 ہے، اللہم انی اعوذ بکا من صلاۃ لا تنفع، یعنی اے اللہ میں اس نماز سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کے بعد مولانا اس سے بھی بڑی بدگمانی پر ہمیں خبردار کرتے ہیں، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی، جس نے جہاں پہ فرقہ واریت کو بہت زیادہ ہوا دی ہے، اور وہاں پہ اس نے ہماری قومی وحدت کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ یہ کون سی بدگمانی ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے خلاف بدگمانی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے انوار خدا کے مقابلے میں یہ بیہودہ بدگمانی کی، فرماتے ہیں وہ ابلیس تھا۔ پھر اولیاء کے خلاف جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں ان کو خبردار کرتے ہیں، اور آج سے تقریباً 750 سال پہلے اس حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے گوہر اور میری ہمت والے ہیں، یعنی ان کو صرف میرے علم ظاہر سے حصہ نہیں ملا بلکہ ان کو میرے باطنی علم سے بھی حصہ ملا ہوا ہے، اور فرمایا کہ وہ مجھے اسی نور سے دیکھتے ہیں جس نور سے میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں یہ بدگمانی عام ہے، مسلمان ہی کھلم کھلا ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، پھر کس بیس پہ ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا گمان ہے ان کے بارے میں کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، وگرنہ اللہ ان کو الہام تھوڑا ہی دے رہے۔ یہ بدگمانی ہے کہ امت کے یہ لوگ جو ہیں یہ میرے نزدیک مشرک ہو چکے ہیں۔ قرآن نے بھی ہمیں اس بدگمانی سے بچنے کے لیے سورہ حجرات کی آیت 12 میں خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا تو پھر یقیناً اللہ سے ڈر جاؤ نا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔